कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आई जिसके बारे में काफ़ी स्पेकुलेशंस भी थी, तो ज़रूरी समझा गया। उस वक्त हमने NCOC की मीटिंग कर ली थी और कुछ हिदायत भी जारी की, और आज वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद भी एक मीटिंग चेयर की NCOC की, तो ज़रूरी समझा गया कि आपको एतमाद में लिया जाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि एक स्लाइडली थोड़ा सा इजाफा या रेस देखने में आया है। कोरोना का जो ओमिक्रॉन है उसकी एक किस्म, उसका BA.4 और BA.5, ये इस वक्त तकरीबन 3.5 पूरे मुल्की लेवल पर इसकी मस्बत शरह आ रही है, और इसकी ज़्यादा शरह में इजाफा जो है वो बड़े शहरों यानी कराची, मर्दान, पेशावर, इस तरफ ज़्यादा ये देखने में आया है। हमारा मकसद आज ये था कि आपको, आपके ज़रिए और आपको भी ये बताएं कि हम क्लोजली तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, डेली बेस पे कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमें खौफज़दा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो फैक्ट्स एंड फिगर हमारे पास मौजूद हैं उसके मुताबिक जो हालात हमारे पास हमें बताए गए हैं, हमारे पास उनका डेटा है। आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मामूली इजाफा है, खुदा न खास्ता ये बड़े इजाफे में तब्दील ना हो। तो इसके लिए हमने क्लोज गैदरिंग्स में एयरलाइंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे, उसमें मास्क को लाजमी करार दे दिया है, और आगाही मुहिम के लिए आपका साथ भी चाहिए होगा। फ़िलहाल हम 3 चीज़ों पर जा रहे हैं कि मास्क पहने, क्लोज गैदरिंग्स में समाजी फासला, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी कोरोना की शिद्दत में कमी ज़रूर हुई है, लेकिन कोरोना मौजूद है, और जब तक ये है हमें इसके एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी और अपनाते रहना चाहिए। और आने वाले दिनों में हमारे मजहबी इज्तिमात के दिन करीब आ रहे हैं, जिसमें ईद उल अज़हा भी है, फिर मुहर्रम भी है, तो हम इसको भी क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि इन दिनों में भी इसके बढ़ने के ख़तरात मौजूद हैं। इस वक्त शरह अमवात पूरे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में एक 65 साल की उम्र के थे जहाँ बक हुए, वो पंजाब में। उससे पहले एक 80+ की खातून थी जो इस्लामाबाद में उनका इंतकाल हुआ। तो इस हद तक है, और वेंटिलेशन पे भी हार्डली 2, कभी 2, कभी 1, इस तरह, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं है पूरे मुल्क में। कभी अगर आज सिंध में 1 होगा तो पंजाब में 0 है, इस तरह से है। लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी की शरह जो है, जो पॉजिटिव शरह है, उसमें इजाफा आया है, जो 3.5 पे तकरीबन चली गई है, जो कि 1 से भी कम थी। तो हम इस मौके पर भी आपको एतमाद में लेना चाहते हैं कि, और आपको आपके ज़रिए ये पैगाम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग चेयर की, इससे पहले भी होती रही मीटिंग। हमने ये फ़ैसला किया है कि टेस्ट क्योंकि ज़्यादा किए जाएंगे तो फिर पता चलेगा। पॉजिटिव होने की शरह ज़्यादा इसलिए भी हो सकती है क्योंकि टेस्ट कम होते हैं। अब टेस्ट कम होते हैं और पॉजिटिव ज़्यादा आते हैं, ये थोड़ा सा एक समझने की बात होती है। ये सिर्फ उन लोगों के टेस्ट किए जाते हैं जिनमें सिम्टम्स पाए जाते हैं। अब जब जिसमें सिम्टम्स पाए जाएंगे आप उसका टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप जब आम तौर पे ज़्यादा टेस्ट करते जाएंगे जिनमें सिम्टम्स ना भी हो, फ़र्ज़ करें आपने 100 लोगों के, वैसे ही जिस तरह हम यहाँ बैठे हैं, हम सबके टेस्ट ले लिए तो उसमें पॉजिटिव बहुत कम होते हैं। तो जब कम टेस्ट होते हैं तो पॉजिटिविटी रेट जो होता है वो ज़्यादा आता है। तो इसलिए हमने टेस्ट बढ़ाने के लिए कह दिया है। आज सूबों के चारों के चीफ सेक्रेटरी भी ऑनलाइन मौजूद थे। चारों चीफ सेक्रेटरीज़ को कह दिया गया है कि वो इसको
انشور کریں. ایک بات تو حقیقت ہے کہ ہم تقریباً 85+ ہماری قوم جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے, اور بوسٹر کی ایک کیمپین ہم نے بھی دوبارہ بھی شروع کی ہوئی ہے, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم عین وقت پر جا کر کوئی چیز کریں, لہذا وہ بوسٹر کیمپین ہماری شروع ہو چکی ہے, جو ایوریج 10 لاکھ یومیہ پاکستان میں وہ لگائی جا رہی ہے. اچھا, اب وہ رہ جاتے ہیں جن کی عمر 12 سال سے کم ہے, آدھی آبادی تو تقریباً ان کی ہو جاتی ہے. ان کے لیے بھی ہم نے ارینجمنٹ کر لیے ہیں, اور انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں 5 سال سے 11 سال کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی. تو اس طرح پھر آپ سمجھیں کہ پھر 100% پاکستانی, یہ جو 85% ہے وہ ایلیجبل پاکستانی جو ہے 85+ ہے, 86 سم تھنگ 86. تو 85+ وہ لوگ ہیں جو ایلیجبل ہیں. ایلیجبل وہ ہوتا ہے جو 12 سال سے بڑا ہو. 12 سال سے بڑے لوگوں میں 86% کا ویکسینیٹڈ ہونا یہ ایک اچھی بات ہے, اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بوسٹر کی کیمپین بھی لانچ کر دی گئی ہے. تو لہذا میں دوبارہ آپ سے کہوں گا, میں نے آپ کو بتا دی ہیں احتیاطی تدابیر بھی, کہ عوام الناس میں یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے کہ کرونا کم ضرور ہوا تھا, لیکن موجود ہے, اس کے ویریئنٹس موجود ہیں. جیسے ابھی اومیکرون ہے ہمارے پاس, جو کہ نقصان دہ کم ہے لیکن پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہے, اور خدا نخواستہ یہ نقصان دہ میں تبدیل نہ ہو, اس لیے احتیاطی تدابیر ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. NCOC روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی جو ہے وہ اپنی میٹنگ کرتی ہے, اعلامیہ بھی جاری کرتی ہے جو آپ تک بھی پہنچتے ہیں. تو اس میں یہ احتیاطی تدابیر میں پھر دوہرا دوں کہ ماسک, سینیٹائزر, سماجی فاصلہ, یہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ, ٹرین اور پلینز میں, ایروپلینز, سول ایویشن, ان تمام کو اس کا پابند کر دیا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے پبلک تک بھی یہ پیغام جائے کہ کلوز گیدرنگز میں یا مارکیٹس میں یا آنے والے دنوں میں جو مویشی منڈیاں ہوں گی اس کو بھی ہم نے انشور کیا ہے کہ وہ بھی اس کی SOPs کی پابندی کریں. پھر محرم کے عید میں بھی ملنے جلنے کے کافی موقع ہوتے ہیں, پھر محرم بھی آ رہا ہے, محرم الحرام, اس میں بھی جو ہے اس کی SOPs کی ہمیں بڑی شدت سے ضرورت پڑے گی. اور آپ کے ذریعے پیغام جائے گا تو بہت اچھا رہے گا, ہم وقت سے پہلے اس پہ تیار ہوں. بہت شکریہ. اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو. ایک تو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ درپیش ہے کہ سٹیز کی جو آپ کی رپورٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملتی کہ کس شہر میں کیا ریشو جا رہی ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پچھلی حکومت کیونکہ وہ تو نہ سنتے تھے نہ مانتے تھے, تو پچھلے دور میں جو کچھ کورونا کے نام پہ کرپشن ہوئی اس پہ کوئی تحقیقات کریں گے آپ؟ پہلی بات کا جواب تو میں آپ کو دے دوں کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اب NCOC کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ پوری رپورٹ جس طرح پہلے آتی تھی, ویسے ہم بیچتے تو رہتے ہیں لیکن پھر بھی اب میں پابندی سے اپنے ED NIH صاحب کو ہدایت دے دیتا ہوں, یہ آپ لوگوں تک روزانہ پہنچ جائے گی تفصیلی. دوسری بات آپ نے جو کی کہ کرپشن کے حوالے سے, اور آپ دیکھیں یہ میں پہلے بھی اسی فورم پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کرپشن کی خبریں آپ لوگوں کے ذریعے ہی 90% ہم تک پہنچتی ہیں, اور پھر ہم اس میں سالڈ چیزیں تلاش کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو الزام بھی خود لگاتے ہیں, جو وکیل بھی خود ہوتے ہیں, جو جج بھی خود ہوتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ٹھوس ثبوت ہر جگہ تلاش کیے جا رہے ہیں, اس شعبے میں نہیں. ہم باتیں کم کام زیادہ پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فلاں نے یہ چوری کی اور وہ ثابت بھی کر دیتے تھے اس پہ, لیکن عدالت سے وہ بری ہو جاتا تھا. ہم الزام بعد میں لگائیں گے, پہلے سزا کروائیں گے. اور منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال ہے, آپ نے مذہبی اقدامات کا ذکر کر دیا, لیکن اس وقت ملک میں جو سیاسی گہما گہمی ہے مختلف حلقوں میں جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 20 حلقوں میں, اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج بھی مسلسل کر رہی ہے, تو وہاں پر SOP پر عمل درآمد کیسے یقینی بنایا
الیکشن ہوگا یا الیکشن مہم جو چل رہی ہے اس میں ایس او پیز پر کیسے عمل درآمد یقینی بنائیں؟ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے الیکشنز کا بھی اس میں تذکرہ کر دیا. میں نے لفظ اجتماعات کہا تھا، اس میں وہ جزوی طور پر سبھی امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں. جو بھی اجتماع ہے، چاہے وہ مذہبی ہے چاہے سیاسی ہے، اس میں یہ تمام ایس او پیز، اب سیاسی پارٹیوں کو تو خود بھی اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو کہیں. ہماری طرف سے تو ریکویسٹ ہے کہ ان ایس او پیز پہ عمل کریں. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہیے، اور یہ آپ کی اچھی تجویز ہے. ہم الیکشن کمیشن کو بھی اس بارے میں تھوڑا سا کہہ دیں گے کہ جی جس دوران جہاں بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، جو بھی صورتحال ہے، تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ اس کو پورا کیا جائے ایس او پیز کو. آمنہ علی گول ٹی وی سے. ایک منٹ 2 منٹ کروانا تک کو سوشل میڈیا پہ کچھ رپورٹس آ رہے ہیں، کچھ انڈیویجولز جو ہیں، میں نے دیکھا میں نے کانٹیکٹ بھی کیا، وہ بوسٹر شاٹس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایکسپائری ڈیٹ یا تو بہت قریب ہے یا کچھ کی ایکسپائر ہو چکی ہے. تو اس چیز کو کیسے میک شور کیا جائے گا کہ جو بوسٹر شاٹس لگوانے جا رہے ہیں ان کو کیسے مطلب وہ یہ نہ ہو ایکسپائر لگا؟ بی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا کوئی ایک کیس بھی ایسا، ہمارے پاس سارا کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے، اور ہاں سارا کمپیوٹرائز، اور اس پہ جو بار ہے، کوڈ بار ہے، وہ ریڈیبل ہے. تو پاسبلٹی ہی نہیں کہ ایکسپائر ہو. یہ ویسے ہی آپ سمجھتی ہیں ہر چیز میں ایکسپائر ہو جاتا ہے اس پہ. جی شور. ناصر بات اب تک. جناب، آپ نے کہا کہ صفائی مہم شروع کرے اور آپ کی وزارت سے کیا جاتا ہے. جو اخبار میں آپ اشارے ہیں اور آپ بڑی الجمہ والا یہ 22 کروڑ عوام کو کیسے آپ کا پیغام پہنچے گا؟ ابھی ڈاکٹر صاحب شکریہ. 2 چیزیں ہیں تو یہ بتا دیجیے، ہم نے دیکھا جب لاسٹ گورنمنٹس میں بھی کرونا کی بات کی گئی اور کچھ جو پولیٹیکل چیزیں تھیں بھی پابندی عائد کی گئی، تو کہا گیا کہ جیسے ہی پولیٹیکل کیمپینس کا آغاز ہوتا ہے کووڈ بڑھ جاتا ہے، فیگرس کو چینج کر جاتے ہیں. یہ الزامات لگ رہے ہیں. پی ڈی ایم کا احتجاج ہوا، کہا گیا کرونا بڑھ گیا، حکومت جو ہے وہ احتجاج روکنے کی کوشش کرتی. ابھی بھی یقیناً پولیٹیکل گہما گہمی جاری ہے. ان کو کیا اس پہ کہنا چاہیں گے اگر اس طرح کا رسپانس آتا ہے؟ تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ گزشتہ حکومت میں ہم نے دیکھا کہ این سی او سی تو موجود تھا، لیکن کبھی بھی رپورٹرز کو دعوت نہیں دی گئی. ہمیں این سی او سی وزٹ کرنا نصیب نہیں ہوا، کبھی ہمیں بریفنگ نہیں دی گئی، کبھی اعتماد نہیں دیا گیا، سجیشنز نہیں لی گئی. جو ہمارے کافی لوگ ایسے ہیں جو کووڈ پازیٹیو ہو چکے تھے، کیا ابھی بھی ویسا ہوگا؟ بہت شکریہ. میں بڑا تفصیلی سوال تھا، اس کا مختصر سا جواب دے دوں گا. دیکھیں، کوئی سیاسی اجتماع اتنا بڑا مجھے تو نہیں لگا جس میں ویسے ہونا چاہیے، یہ تدابیر احتیاطی ہونی چاہیے. کتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں آج کل کسی کے پاس کہ جس کو آپ سمجھیں. میں تو اس کو اجتماع ہی نہیں سمجھتا. لیکن چاہے اجتماع 20 کا ہو 25 کا ہو، میری گزارش ہے کہ اپنے کارکنان کو ماسک اور یہ سینیٹائزر ضرور دے دیں. دوسری بات، این سی او سی کا آپ نے جب چاہیں جیسے چاہیں آپ اپنا ڈیلیگیشن فارم کر لیں. آپ کی ایسوسیشن ہے، آپ ہمیں لیٹر لکھ دیں، خط لکھ دیں ہمارے ای ڈی این آئی ایچ کو. میں جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے ڈیلیگیشن کو پورا این سی او سی بالکل اس کو معائنہ کرا دیں گے. ٹھیک ہے. کورونا سے اللہ پاک سب کو بچائے. آمین. لیکن کورونا کی مہم کی جو ہے نا وہ آگاہی مہم کی زیادہ بات کی جاتی ہے، تشہیر کی جاتی ہے. لیکن جن اسپتالوں میں کورونا کا علاج ہوتا ہے وہاں پر فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. مریض وہ فیسلٹیز اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتا ہے. اور اس طرح کے بے شمار کیسز جو ہے ہمارے سامنے ہیں جو مریض کورونا کا مؤثر علاج نہ ہونے کی وجہ سے موت ہوئی ہوئی. اس حوالے سے آپ کے کیا مؤثر اقدامات؟ میں آپ کی بات سے بہت حد تک اتفاق کروں گا. یہ جب شروع میں کورونا کی ہائپ آئی تھی اس کی، تو یقیناً یہ قوم بھی اور ہمارے ادارے بھی اس چیز کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے. اس وقت یقیناً یہ واقعات ہوئے. لیکن جو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمیں اس کو جھیلنا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے اور کسی وقت بھی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، تو ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوئی ہے. تو اب ایسی صورتحال نہیں ہے جیسے کہ آپ نے خدشہ ظاہر کیا. مجھے بھی اس چیز کا احساس ہے، اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو. اسی لیے آج آپ دیکھیں 3.5 ہے اور وہ بھی اومیکرون. لیکن پھر بھی ہم آپ سے ہم کلام ہے کہ
اس سے پہلے کہ کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے احتیاط کرنا ضروری ہے. اور کیپیسٹی بلڈنگ کافی ہوئی ہے. آپ کی بات یہ بالکل درست ہے کہ ان سٹیجز پہ جب شروع میں یہ غفلتیں یا آپ یہ سمجھیں ہماری کیپیسٹی کم تھی ایز اے نیشن، میں کسی کو بھی اس کا الزام نہیں دوں گا. میری جگہ شاید کوئی اور بیٹھا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے الزام کسی پر لگا رہا ہوتا، لیکن ایز اے رسپانسبل پرسن میں یہ کہوں گا کہ ایز اے نیشن ہم اس کے لیے پوری طرح شاید پہلے تیار نہیں تھے، لیکن اب ماشاءاللہ بہت زیادہ تیار ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا ڈیلی بیسس پہ این سی او سی کا اجلاس ہونا، ایک ملک میں کوئی کیس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس اس کا ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن، اس کی ایج، وہ کس لیول پر ہے، آئے کہ وینٹیلیشن پہ ہے، عام علاج پہ، پازیٹیو لوگ کتنے ہیں، نیگیٹو. تو جب اتنی کلوزلی آپ مانیٹر کر رہے ہو چیزوں کو تو یقیناً اس حساب سے آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتے ہیں. جنرل صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ پاک بیگ کی تیاری شروع کی گئی تھی NIH میں اور بڑی کامیابی سے چلی تھی. اب تک کتنی خوراکیں تیار کر کے حکومت کو وہ دی جا چکی ہیں اور کیا پاک بیگ کی نجی سیکٹر میں اس کے فروغ کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے؟ میں پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں، پھر جنرل صاحب آپ کے دوسرے سوال. یقیناً جیسے آپ نے فرمایا انتہائی تشویشناک بلکہ افسوسناک واقعہ تھا یہ جو کل پیش آیا، اور ہم نے اس کو کل کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا. اور آج جب کرونا کے حوالے سے اجلاس ہو رہا تھا تو وزیر اعظم صاحب نے اس پر خصوصی طور پہ چیف سیکرٹری KP کے اور منسٹر انٹیریئر بھی آج اس میٹنگ میں بلائے گئے تھے، اور غالباً اسی وجہ سے بلائے گئے تھے. تو ان سے بات ہوئی ہے ہماری. تو دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، اور میں کسی صوبے کو بھی غفلت کا ذمہ دار کون چاہے گا کہ اس طرح ہو. بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ابھی ماہ 2 ماہ پہلے سے کرونا کیسز سامنے آنا شروع ہوئے، اور ہم نے یہ 86 ڈسٹرکٹ ہیں پورے پاکستان میں جس میں موسمیاتی جو ماحولیاتی نمونے اس میں سیمپلز میں موجود ہے پولیو، وہ ماحولیاتی سیمپلز میں پولیو کا موجود ہونا انتہائی خطرناک ہے. وہ کبھی بھی انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے، کسی بچے کو اپنا شکار بنا سکتا ہے. تو ہم نے خصوصی طور پہ یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ان 86 اضلاع میں ایک بڑی بھرپور مہم شروع کی جائے، اور اسی طرح ہم نے ان کو بالکل جو نا رنگ کر کے سرکل کر کے ان اضلاع کو فوکس کیا. پھر میں کہوں گا میرے بھائی دیکھو جو پولیو کی کیسز سامنے آئے وہ 1 سال سے 2 سال کے بچے ہیں. پھر میری جگہ یہاں کوئی بیٹھا ہوتا تھا کہتا پچھلوں نے قطرے نہیں پلائے تھے. میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بس جو ہوا ٹھیک ہے، لیکن آئندہ نہ ہو. تو جب بات آ جاتی ہے ان ایریاز کی جو بارڈر ایریاز ہیں، تو آپ دیکھیں وہاں سیکیورٹی ہم بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی بات ہوئی ہے اس پہ PM صاحب کی بڑی زیادہ ڈائریکٹیوز ہیں، سختی ہے، اور مزید بھی بڑھائیں گے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن تو ہماری فوج پہ بھی حملہ کرتا ہے، ہماری چوکیوں پر بھی حملہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے حوصلہ نہیں ہارنا. پولیو سے بھی لڑنا ہے، ملک دشمنوں سے بھی لڑنا ہے. ہم دونوں محاذوں پر بھرپور لڑیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس پر قابو پائیں گے. دوسری میں ایک جواب دے دیں. پھر میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کے دوسرے سوال کا. ویری امپورٹنٹ کوشچن اینڈ تھینک یو فار ہائی لائٹنگ دس ویری امپورٹنٹ تھنگ. دیکھیے آپ نے کووڈ، آپ سب اس بات کہنی شاید ہیں کہ جس طرح پاکستان نے روبسٹ فائٹ کی ہے اور ماشاءاللہ یہ جاری ہے. کرونا ان اٹ سیلف واز اے بگ چیلنج، اور اس چیلنج میں ایک اور چیلنج ایکسیپٹ کرنا کہ پاکستان کے اندر ویکسین بنانا، اور وہ بھی ان مشکل حالات میں. تو الحمد للہ بن اے گریٹ سکسیز. ہم نے 2 کروڑ ڈوزز بنائی تھی اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. اس کا ایک اور وجہ یہ تھی کہ جیسے بلوچستان یا دور دراز علاقوں میں، گلگت بلتستان، AJK میں یہ سنگل ڈوز ہے اور اس کی ایفیکیسی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. تو ود آل دیٹ اس کی ڈیمانڈ زیادہ تھی. ہم نے 2 کروڑ ڈوزز بنا کے ساری ڈش آؤٹ کر دی گئی ہیں، اور اب بہت تھوڑی کوانٹٹی اس وقت جو ڈش آؤٹ کی ہے اس میں سے بھی رہ گئی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہی کوشش. اور خاص بات یہ ہے کہ اس کو WHO نے بھی ریکگنائز کر لیا، جو کہ بہت ٹیڈیس پروسیس ہوتا ہے. تو اٹس اے گڈ تھنگ. بیسڈ اپان دس ابھی منسٹر صاحب نے ہمیں گائیڈ لائن دی تھی، اور پرائم منسٹر نے بھی ایک میٹنگ چیئر کی تھی کہ یہ ویکسینز اور ان پہ ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ اب ان کو کیسے پبلک سیکٹر یا پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں آگے ان کو فروغ کیسے دینا ہے، بیکاز اٹس اے بگ انڈسٹری.
थैंक यू। मोहतरम साहब आपकी सवाल जी। मिनिस्टर साहब, आपकी पार्लियामेंट की स्पीचेस अभी तक याद है, होता तो ये आपसे कुछ पॉलिटिकल सवाल भी करते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऐसी है तो स्कूल खुलने जा रहे हैं बच्चों के, उसके हवाले से क्या SOPs होंगी, और ख़ास तौर पर अभी तक दूसरी और तीसरी डोज जो है वो लगना शुरू हो गई है, आप चौथी डोज का भी कह रहे हैं, तो जो बच्चे हैं उनको क्या वैक्सीनेशन के हवाले से कोई प्लानिंग है आपकी? जी, मैंने आपने अगर सुना हो शायद तो आप देर से तशरीफ़ लाए, 5 साल से जो और 11 साल के बच्चों के दरमियान उनकी अलग वैक्सीन होती है, वो अभी तक सिर्फ फाइज़र के पास है। तो हमने उनसे डायलॉग इंगेज किया, वो कोई 86 लाख 68 लाख जो है वो डोजेज़ हमें अगले 2 माह तक मिल जाएंगी। तो वो फाइज़र के पास ही होती हैं और वो ही लग सकती हैं उन बच्चों को, तो वो हमने मैनेज कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अब जब WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अभी मैं गया था, तो वहाँ पर अल्लाह ने एक और कामयाबी भी दी कि हमने वहाँ से कुछ वैक्सीनेटर्स के लिए भी कुछ पैसे, हमने कहा कि भाई क्योंकि ज़ाहिर है आप देख रहे हैं जो माशी हालात है, वैक्सीनेटर्स जो हैं वो बेचारे बग़ैर तनख्वाह के रह जाते हैं, और आगाही मुहिम के लिए तो वो भी अल्लाह का शुक्र है हमारे मंजूर हुए हैं। तो इस सिलसिले में भी एक मस्बत कदम आगे बढ़ा है। सर इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं सर आपकी इजाज़त से, स्कूल जो आपने कहा ना, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी एलिजिबल 12 साल से ऊपर है, 83% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड माशाल्लाह, विच इज़ अ ह्यूज क्वांटिटी एंड इट कंटिन्यूज ऑन डेली बेसिस। तो और जैसे अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जो आगे चल के जैसे छोटे बच्चों की भी इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में आती है, तो वी विल लॉन्च अ मैसिव कैंपेन इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू बहुत शुक्रिया।